आब हयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो चश्मा जिसकी तलाश हर ज़माने के हुक्मरानों, स्याहों और जहाज रानों ने की। आखिर वो चश्मा कहाँ है और इस पानी को तारीख की किस हस्ती ने पिया था? कदीम ज़माने से ही मुहक्किकीन और स्याहों का ये मानना था कि ज़मीन पर किसी मुकाम पर एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की कुव्वत मौजूद है। दुनिया की अलग अलग तहजीबों और इलाकों में आब हयात नामी इस चश्मे का जिक्र मिलता है। आब हयात के मानी आब बका, या वो अमृत है जिसके मुतल्लिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे कभी मौत ना आएगी और वो शख्स हमेशा जवान और जिंदा रहेगा। आब हयात को आबशार, झील या किसी तालाब की शक्ल में तस्वुर किया जाता है। शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफ़ी अमीर और ताकतवर थे। उन लोगों को हमेशा ही जिंदगी के ख़त्म हो जाने या बूढ़ा होने का डर होता था। इसलिए ऐसे लोगों ने ज़माना कदीम में अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने और इसे पीछे ले जाने के तरीकों की खोज की कोशिश की, जिसमें अहद वस्ता की मशहूर बादशाह और जर्नैल शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी मुतल्लिक बात करेंगे कि आब हयात क्या है, ये कहाँ वाक़या है, क्या इसे पीने वाला क़यामत तक ज़िंदा रहता है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे, क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है, क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, दुनिया में कितने लोगों ने आब हयात पिया है, सिकंदर आज़म ने आब हयात पीने से क्यों इनकार किया था, क्या आब हयात महज एक ख्याल है या अफसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है और आज की इस वीडियो में हम आपको आब हयात के बारे में मुस्तनिद मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, इस हकीकत के बावजूद कि हर ज़ीरूह को मौत का जायका चखना है, हज़रत इंसान हमेशा अब्दी ज़िंदगी की तलाश में रहा है और उसकी अशद ख्वाहिश रही है कि वो मौत जैसी हकीकत से छुटकारा हासिल कर ले। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे किसी चश्मे की खोज में रहा है कि जिसका पानी पीकर हयात अब्दी हासिल हो सके। बेशुमार किस्से, कहानियों और दास्तानों में इस चश्मे आब हयात का जिक्र मिलता है। नाजरीन, आब हयात दरअसल फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने आब बका, आब दवाम या आब अमर है। आब हयात के मुतल्लिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी या बकाए दवाम हासिल हो जाएगा। आब हयात का तस्वुर बहुत कदीम है। तारीख़ में आब हयात का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनान के मशहूर तारीख़दान हेरोडोटस की तहरीरों में मिलता है। इसने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक कदीम कबीले का जिक्र किया जिन्हें मैक्रोबीन कहा जाता था। ये नहायत ही ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी। इसके बावजूद ये लोग नौजवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक मैक्रोबीन सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के शुमाली इलाकों में आबाद थे। इनकी सरजमीन में एक ख़ास किस्म का चश्मा बहता था और ये चश्मे का पानी ही उन लोगों की लंबी उम्र का राज था। हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान का बादशाह जब मैक्रोबीन की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म नहायत ही चमकदार और चिकना हो गया और उसके जिस्म से ख़ास किस्म की खुशबू आने लगी। इस चश्मे का पानी इतना कमज़ोर था
کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی، نہ لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کے پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق ذوالقرنین نے، جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا، وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا، آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیں۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور کہا، آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگا دوں۔ اس پر رفائیل نے کہا، اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے، جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک اندھیری وادی میں ہے جس پر کبھی کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا، ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں، البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا اور یہ بھی سنا کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے ساتھ ایک وزیر کو بھی لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد بالآخر یہ لوگ ایک وادی کے کنارے پہنچے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین داہنی طرف جا پہنچے، جبکہ خضر علیہ السلام بائیں جانب چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس سے غسل کیا اور اس پانی سے وضو کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ بعد از احیاء اسلام بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ ناظرین، داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا یا نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس زمن میں مفسرین اور محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ناظرین، مشہور معلم و محقق ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک تحقیق
الزہرالنظر فی الحال الخضر کے نام سے تنصیف کی ہے، جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ اس سے گریزاں ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ ناظرین، اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ ناظرین، اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیات 61 سے 66 میں ارشاد ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے جائیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ ہمارا بندہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع بحرین، وہ جگہ جہاں بحیرہ روم اور فارس آپس میں ملتے ہیں، نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھ یشوع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے، وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یشوع سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یشوع نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجیب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا، میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اس بات کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ، جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے ناظرین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے حکم خدا سے وہ زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی۔ امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی پانی کے چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علمبردار رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ کچھ روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے درج ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری اور محنت کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا۔
سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے خضر علیہ السلام کے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ خواتین و حضرات، دا الیگزینڈر رومینس نامی فارسی تنصیف جو دنیا کے سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والے بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے، ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریک سرزمین کے قریب جا پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر زمین پر آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت اور قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے نہیں پیا اور وہ سرزمین کون سی تھی اس کے متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ سکندر اعظم اور آب حیات کا تذکرہ ایک اور جگہ کچھ اس طرح سے درج ہے کہ سکندر اعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کرے اور اس کا پانی پیے۔ وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بال اور پر جھڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سکندر نے پوچھا، اے طائر لاہوتی، تو آب حیات کے چشمے کا پانی پی کر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہے؟ طائر لاہوتی نے جواب دیا کہ اسی چشمے کا پانی پی کر تو اسی حال کو پہنچا ہوں۔ اب علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں، مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں۔ سکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا اور 32 سال کی بھری جوانی میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ ناظرین، آب حیات کے موضوع پر کچھ فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں اور کئی ناولز بھی لکھے جا چکے ہیں۔ انڈیانا جونز اینڈ دا لاسٹ ہے جس میں وہ ہولی گرل یعنی اس گلاس یا پیالے کی تلاش میں نکلتا ہے جو عیسائی روایات کے مطابق وہ گلاس یا پیالہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصلوب ہونے والی رات کھانے کے بعد مشروب پیا تھا۔ اس پیالے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بعد جوزف نے عیسیٰ علیہ السلام کا خون بھی جمع کیا تھا۔ روایت ہے اگر اس پیالے میں کوئی بھی مشروب پی لیا جائے تو وہ آب حیات بن جاتا ہے، واللہ علم۔ ناظرین، اس موضوع پر ایک ناول ٹیک ایور لاسٹنگ بہت دلچسپ ہے اور اس پر وائٹ ڈزنی اسٹوڈیو میں ایک خوبصورت فلم بھی بن چکی ہے۔ ناظرین، انسان نے تقریباً ساری دنیا کنگال ڈالی، بے شمار خفیہ گرد سرد اور مختلف نمکیات سے پرچشمے بھی مل گئے ہیں مگر جوانی کا چشمہ اور آب حیات نہیں مل سکا۔ علم و تحقیق کے مطابق بڑھاپے یا عمر میں اضافے کا سلسلہ پیدائش کے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کا بڑا ہو کر بالغ ہونا، پھر بڑھاپے میں قدم رکھنا، جس کے بعد اضافہ عمر کے سبب انسان کی کارکردگی گھٹنے لگتی ہے جو کہ بالآخر موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج پوری دنیا کے سائنسدان اور ڈاکٹر موت کے خطرات کو کم کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ سب کی کوششیں ہیں کہ کسی طرح انسان کی عمر بڑھا کر موت جیسی حقیقت سے دور کیا جا سکے، مگر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر چیز زندگی کی امنگ اور طبیعت کی جولانی ہے جس کے بغیر لمبی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایسے اعمال سر انجام دیں کہ پھر اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق ایک پرلطف حیات دائمی ہمارا مقدر بن جائے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا ساما ہے۔ ناظرین، اسلام کی نظر میں موت اختتام زندگی نہیں بلکہ یہ زندگی کا ایک اگلا مرحلہ ہے، یعنی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونا ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو خدا نے اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔
مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد پھر پیدا کرے گا، اور ہمیں ہمارے اعمال کی جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کیا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائے خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ سورۃ الاعراف میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ناظرین، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چوہدریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، جس سے علم ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہوں اس کی موت قریب آ گئی۔ جیسے مرنے سے پہلے 80% لوگوں کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ خوابوں میں مرنے والے پیارے اور عزیز نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور یہ متواتر ہونے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے خواب بھی کثرت سے آنے لگ جاتے ہیں جس میں انسان خود کو بچے کی صورت میں دیکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے، رفیق اعلیٰ، میں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ ناظرین، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کی سختی اور تکلیف کو برداشت کیا، تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہوگا۔ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی النفس فی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے، اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں تو وہ یقیناً نقصان ہی میں ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجدی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہٰذا حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی ہے، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے اور اس بیماری نے شدت اختیار کر لی، کیا کوئی دوا ہے؟
या किसी डॉक्टर तक जाने की कोई सूरत है। अब तुम्हारे लिए हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया जाता है, लेकिन शिफा की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। फिर कहा जाता है फलां ने वसीयत की और अपने माल का हिसाब किया। फिर कहा जाता है अब उसकी ज़ुबान भारी हो गई, अब वो अपने भाइयों से बात नहीं करता, पड़ोसियों को नहीं पहचानता। अब तुम्हारी पेशानी पर पसीना आ गया, रोने की आवाज़ें आने लगी और तुम्हें मौत का यकीन हो गया। तुम्हारी पलकें बंद होने से मौत का गुमान यकीन में बदल गया। ज़ुबान थर्रा रही है, तेरे बहन भाई रो रहे हैं। तुम्हें कहा जाता है कि ये फलां का बेटा है, फलां का भाई है, लेकिन तू कलाम करने से रोक दिया गया है, बस तू बोल नहीं सकता। तुम्हारी ज़ुबान पर मोहर की गई है, जिसकी वजह से आवाज़ें नहीं निकलती। फिर तुम्हें मौत आ गई और तेरी रूह आज़ा से पूरी तरह निकल गई। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया गया। उस वक्त तुम्हारे भाई जमा होते हैं और तुम्हें गौसल देकर कफन पहनाते हैं। अब तुम्हारी अयादत करने वाले खामोश होकर बैठ जाते हैं और तुझसे हसद करने वाले भी आराम पाते हैं। घर वाले तुम्हारे माल की तरफ मतवज्जे हो जाते हैं और तुम्हारे आमाल गिरवी हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें दुनिया की हकीकत को पहचानने, उसके धोखे और फरेबकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर अगली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।